20वें पारे का 9वां रुकू सूरह अल-कसस की आयत नंबर 51। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिहि युमिनून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमहु बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। 20वें पारे का 9वां रुकू सूरह अल-कसस की आयत नंबर 51। जिनके पास नुस्खा नहीं है कुरान करीम का, अगर मोबाइल के अंदर आपके पास कुरान करीम की सहूलत मौजूद है तो ये मकाम खोल लें। देख कर बहुत ज़्यादा समझ आती है, वैसे इतनी समझ नहीं आती। तो ये एक सिलसिला है जो एक तरतीब से चल रहा है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 20वें पारे में पहुँचे हुए हैं। दूसरी मर्तबा, एक मर्तबा कुरान करीम मुकम्मल हो चुका है। अगले साल दिल कर रहा है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कि रमज़ान में रोज़ाना 2 घंटे की क्लास चलाई जाए तर्जमे की, और उसको बाकायदा दाखिले की शक्ल में लोग दाखिला लें और 2 घंटे तर्जमे की क्लास हो 29 दिन। चलो मशवरा करेंगे, इरादा तो है, आप दुआ कर लें तो कम अज़ कम साल में 1 मरतबा तर्जमे के साथ लोग कुरान पढ़ सकेंगे। तो सोच रहा हूँ उसके ऊपर कोई सूरत अल्लाह ताला ने कोई दिल में डाल दी तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो साथी जिनके पास फेसबुक की सहूलत है वो खुतबात सफदर पेज से शेयर कर दिया करें, ताकि घरों में बैठे हुए कई लोग और बहुत दूर तक लोग दर्स कुरान को सुनते हैं, तो ये आपके लिए कार खैर बन जाएगा उन तक पहुंचाना। पिछले दर्स के अंदर ये चीज बयान हुई थी कि कुरैश मक्का ने एक एतराज किया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात दिए गए और यकबारगी किताब लिखी हुई उनको दी गई, अगर मोहम्मद नबी है तो इसको इस तरह क्यों नहीं लिखी हुई किताब दी गई। कारी साहब ये जगह खाली है तो इस जगह को पहले फिल करवा लें ना, आप बच्चों से फिल करवा लें ताकि बाद वाले आने वाले, अगर ये ड्यूटी भी मैंने संभालनी है तो फिर दर्स हो जाएगा।
3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی ہے اندر ہال کے اندر کہ انہوں نے مجمع کو جوڑنا ہے، سنبھالنا ہے، تو وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی ڈیوٹی بھی کرتے رہیں تاکہ درس بھی چلتا رہے اور لوگوں کی توجہ آپ کی طرف نہ رہے بلکہ درس کی طرف رہے۔ میں متوجہ کروں گا لوگوں کو تو پھر لوگ ادھر ہی، جدھر میں متوجہ کروں گا ادھر ہی متوجہ ہوں گے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس طرح کیوں نہیں آئی؟ اور پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے، تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی صفات کو دیکھا، حضور کی دعوت کو دیکھا، تو تورات کا مضمون اور قرآن کا مضمون یکساں نظر آیا، تو انہوں نے قرآن کو بھی جادو کہہ دیا اور تورات کو بھی جادو کہہ دیا۔ تو آج کی آیت میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے یہ چیلنج کیا کہ چلو تورات بھی جادو بن گئی، قرآن بھی جادو بن گیا، تو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن اور تورات دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ تو ہم نے تو ہدایت کی تابعداری کرنی ہے، ہم اسی ہدایت کو مان لیں گے۔ اگر یہ آپ کے اس چیلنج کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی ایک خواہش ہے اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر آپ کی نبوت کو مان لیں تو ابو جہل کی سرداری کس طرح بچتی ہے، قریش مکہ کی سرداری کس طرح بچتی ہے، پھر بات تو محمد کریم کی چلے گی۔ لہذا یہ سارے بہانے ہیں نہ ماننے کے، اور یہ جو وجاہت کا جذبہ ہے نا، پروٹوکول کا جذبہ، سرداری کا جذبہ، یہ ہدایت کے آگے رکاوٹ ہوتا ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اکثر جو سردار لوگ ہوتے ہیں اپنے گمان میں وہ علماء کے قریب نہیں آتے، وہ دینی مجالس کا حصہ نہیں بنتے، ان کی بیٹھکوں پہ، ان کے داروں پہ بیٹھو تو وہ علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر علماء کی بات مانے تو پھر ہماری سرداری کہاں جائے گی؟ تو جو مولوی ان کی بات ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، سردار اس کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسجد میں جو بدمعاشی اور سرداری ہے وہ ایک طاقتور مولوی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حربیں ہیں، ہر زمانے میں رہے۔ اصل مسئلہ ان کی بھی خواہش کی تابعداری تھی، اپنی سرداری کو بچانا تھا۔ اگر محمد کی نبوت کو مان لیتے تو سرداری نہیں بچتی تھی، لہذا ایک ہی رستہ تھا، کبھی حضور کو جادوگر کہتے، کبھی فتنہ پرور کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کروا دیا کہ تم نے تورات کو بھی جادو کہہ دیا ہے، قرآن کو بھی جادو کہہ دیا ہے، لہذا ہم نے تو ہدایت کی تابعداری کرنی ہے۔ اگر قرآن سے کوئی بڑی ہدایت والی کتاب ہے لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہم اسی کی تابعداری کر لیں گے۔ 3 مہینے تک یا 1 مہینے تک باختلاف روایات سورۃ الکوثر کا چیلنج لٹکا رہا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن پورا عرب جو فصاحت و بلاغت کا مالک تھا وہ عاجز آ گیا اور قرآن کی چھوٹی سی صورت کے مثل بنا نہ سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرا پیغمبر جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی تابعداری کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ ہو کون سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کی تفصیل پچھلے درس میں بڑی وضاحت سے گزری تھی، میں نے ربط کے لیے بات ذکر کر دی۔ اب آیت نمبر 51 پہ آ جاؤ جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن کی طرف ترغیب دیتے ہوئے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے پے در پے لگاتار اپنی بات کو، اپنے کلام کو ان لوگوں کی طرف نازل کیا، ملایا، لعلہم یتذکرون، موقع حالات کی مناسبت سے
ہم قرآنی احکامات کو نازل کرتے گئے. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے. جیسی ضرورت ہوتی قرآن نازل ہو جاتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے ان کے لیے پے در پے لگاتار قرآن کریم کا نزول جاری رکھا، اپنے کلام کا نزول جاری رکھا. لعلہم یتذکرون، شاید یہ ضد کو چھوڑ کر قرآن سے نصیحت حاصل کرے بن جائے. تو اب ایک آدمی اس کو نصیحت سمجھتا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں. ہم نے تو قرآن اتارا اس لیے ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو اپنے لیے نصیحت کا سامان سمجھے، لیکن یہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو قرآن اتارا ہی نصیحت کے لیے تھا. یہ جو حافظ قرآن ہے نا، پورا قرآن رمضان میں پڑھتے ہیں. اگلے دن ایک پوسٹ آئی، پہلے تو میں بھی حیران ہوا کہ اس پوسٹ کا مقصد پتہ نہیں کیا ہے. قاری صاحب یوسینا توسونا یوسا، اس کا خیر بات ہو گئی. دوسرے دن مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. راتی جڑا یوسی کو ملا رکوب ہے، خیری خیری پڑھ چھوڑا. اب اسی سے پوچھو بھائی یوسی کو ملا کیا ہے، یوسینا کیا ہے، توسونا کیا ہے، یوسا کیا ہے، اودی جانے بلا. ہر سال سنانا پیا. بھئی یہ وراثت کا قانون ہے، پوری وراثت عنایات کے اندر لکھی ہوئی ہے. لیکن بھائی ہے تو بہن کو نہیں دیتا، باپ ہے تو بیٹی کو نہیں دیتا، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن خیری خیری صلاح یوسینا بھی میں نے پڑھ لیا ہے، یوسیکم اللہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے، توسونا بھی میں نے پڑھ لیا ہے، یوسا بھی میں نے پڑھ لیا ہے. تو قرآن نصیحت تب ہے جب قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے. اور یہ محنت ہمیں کرنی چاہیے. میں تو کروں ہر مسجد کے مولوی، ہر گلی محلے کے مسجد کا مولوی قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے. امت کے اندر اختلاف نہیں ختم ہو سکتا، اختلاف تو قیامت تک کرانا ہے. لیکن جب قرآن و حدیث کے دروس عام ہو جائیں گے، اختلاف کے باوجود امت کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی. تو ہم نے لگاتار قرآن کو بھیجا. مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ تویز بنا بنا کر دیتے رہے. مانا آپ کے پاس ہے، موبائل والوں کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مانا تویز ہے یا یہ لکھا ہوا ہے کہ ختم پڑھ پڑھ کے بخشتے رہے؟ نہ مجھے تعویذوں کا انکار ہے، نہ ختموں کا انکار ہے، نہ دم کا انکار ہے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن قرآن کا مقصود کیا ہے کہ قرآن نصیحت بن کر آئے. اور جو نصیحت سمجھ ہی نہ آئے، جس نصیحت کو بندہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، وہ نصیحت انسان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ آپ ہی بتائیں مجھے. نہیں بولتے آپ. اور میں میرا ایک اپنا خیال ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لیے فقط یہی گناہ کافی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کی طرف نہ آئے. اس کو جہنم میں جانے کے لیے فقط یہی گناہ کافی ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. ہر روز ہمارے موبائل کے اوپر میسج کی گھنٹی بجتی ہے، ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہی دعویٰ رکھ دیا کہ 30 پاروں کا میرا میسج تھا، تو نے کبھی غلطی سے بھی اس کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ 1 گھنٹہ ہفتے کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ صرف ترغیب الی القرآن ہے کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو سمجھو. اس کے لیے ہفتے کے بعد ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کی منت وزاری کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اور جب ایک مرتبہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں گے نا، پھر دوسری دفعہ جب شروع کریں گے لطف ہی اور ہوگا. دوسری دفعہ مکمل کر لیں گے، پھر تیسری مرتبہ لطف ہی اور ہوگا. قرآن کا سمندر آگے ہوتا جائے گا. قرآن کے علمی سمندر میں تو جتنے مرضی غوطے لگا لے، اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. ہر دفعہ نئی تشنگی اور نئی پیاس ہوگی. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے. تو یہ قرآن ہم نے لگاتار بھیجا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. جو قرآن کے اولین مخاطب تھے وہ مکہ کے عرب تھے، قریش مکہ تھے. انہوں نے تو قرآن کو نہ سنا، انہوں نے قرآن کو جادو کہا
اور قرآن جس شخصیت کے اوپر اترا معاذ اللہ اس کو جادوگر کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، قرآن کو نصیحت کنہوں نے بنایا؟ جن کو کتاب دی گئی من قبل ہی، اس سے پہلے، وہم بہ یؤمنون، اور وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے بن گئے۔ یہ حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے کچھ صحابہ وہاں چلے گئے تو نجاشی بادشاہ نے وہاں ایمان قبول کر لیا، اور ایک وفد حبشہ سے عیسائی لوگوں کا آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں وہ وفد آیا، اور حضور علیہ السلام کے پاس مسجد حرام میں بیت اللہ کی گرد میں آپ بیٹھے تھے، قریش مکہ کی مجلسیں بھی لگی ہوئی تھی، اور وہاں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس عرصے میں وہ لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کے سنائی، اور وہ وفد عیسائیوں کا جو انجیل کے علماء تھے وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ کیا سن کر؟ ہم تو روز پڑھتے ہیں، ساڑھا تو کم ہی رہ گیا، اب بندے روح نہ نکلنی پئی ہوئے تو یاسین پڑھو، بھائی ترکھی جان چھوڑے۔ کبھی زندگی میں یاسین کے مفہوم کو بھی سیکھا ہے؟ قرآن کا دل ہے یاسین، اس کے پیغام کو بھی ہم نے سیکھا ہے۔ وہ انجیل والے علماء سورہ یاسین جناب محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے سن رہے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد ایمان کی دعوت دی۔ وہ 20 رکنی علماء کا وفد تھا، یا باختلاف الروایات 70 انجیل کے علماء تھے، تمام نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، علماء تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے لیے ڈائریکٹ آیا تھا، جن کی زبان میں آیا، انہوں نے اس کو نصیحت نہ بنایا، انہوں نے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن حبشہ سے چلنے والے انجیل کے علماء جن کو قرآن سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ اس قرآن کو سن کر ایمان لانے والے بن گئے۔ تو جس کی قسمت میں ایمان ہوتا ہے اسی نصیب ہوتا ہے، جن کے گھر میں قرآن آیا ان کو نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ مکے والوں کے تو گھر میں آیا لیکن ان کو نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کو آیات پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ علماء یوں کہنے لگے ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس قرآن کے آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انجیل کے اندر آخری نبی کی صفات موجود ہیں، انجیل کے اندر آخری نبی کے صحابہ کی صفات موجود ہیں، انجیل کے اندر اس نبی کا، اسلام کا، قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم تو اس وقت سے اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور آج آپ کے قدموں میں بیٹھ کر وہ قرآن سن لیا، تو جس قرآن کے ہم منتظر سے اپنی آسمانی کتاب کی ہدایت کی روح سے، اس کی رہنمائی میں آج وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ہم سب پہلے سے مسلمان تھے، ہم اسی کتاب کے اوپر ایمان لانے کے لیے پہلے سے تیار تھے، اپنی کتاب کی خبر کے مطابق ہم تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے۔ اور صرف حضور کی صفات نہیں تھی، آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، اور ایک پادری کے پاس جا کر یہ قافلہ رکا۔ وہ پادری اپنی کنیسہ سے باہر آیا اور اس نے ابو بکر صدیق کو کہا اس نبی کا پہلا خلیفہ تو ہوگا۔ آج ایک لانتی قوم پیدا ہو گئی ہے جو ابو بکر کو کافر کہتی ہے۔ ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر کائنات میں مومن کوئی اور ہے؟ جن کے نزدیک ابو بکر مومن نہیں ہے، انجیل کے اندر ابو بکر کی صفات موجود ہیں۔ قرآن گواہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کی یہ صفات تورات میں بھی موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں۔ حضور کی صفات تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، حضور کے غلاموں کی صفات بھی تورات میں موجود تھیں اور انجیل میں موجود تھیں۔
कज़रइन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। ये सिफात कुरान के अंदर, तौरात के अंदर सहाबा की मौजूद हैं। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि कुफ़्फ़ार उनके साथ क्या रखें? बुग़्ज़ रखें। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन वअजरन अज़ीमा। अल्लाह ने तो उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा कर दिया। अल्लाह हमें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। तो कुरान ने कहा जब इंजील के उलमा मुसलमान हुए, उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, तो इन लोगों को दोहरा अजर दिया जाएगा। कितना? दोहरा अजर। एक अपने नबी के ऊपर ईमान लाने का और अपने नबी के जबान से आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाने का, ये दोहरा अजर उनको मिलेगा। और जब हुजूर के पास आ गए तो हुजूर के पास ईमान लाया, और हुजूर की तालीमात में यह था कि पहले नबियों के ऊपर भी ईमान लाना है, तो वो हर लिहाज से उनको दोहरा अजर मिलेगा। अगर मुझे 10 नेकियां मिल रही हैं एक अमल की वजह से, तो जो यहूदी या जो ईसाई मुसलमान हो रहा है उसको उसी अमल की वजह से 20 नेकियां मिलेंगी। उसको यह नहीं कहा जा सकता कि तू पहले यहूदी था, उसको तो दोहरा अजर मिलेगा। तू पहले ईसाई था, उसको तो दोहरा अजर मिलेगा। एक अपने नबी की दावत के ऊपर ईमान लाने का, और एक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर ईमान लाने का। और ये कौन लोग हैं? ये बिमा सबरू, इनके सबर की वजह से। इनका सबर क्या था कि इन्होंने अपनी ख्वाहिश को छोड़ा, इन्होंने अपनी ये नस्ल नहीं देखी, वतन नहीं देखा, कौम और बिरादरी नहीं देखी कि किस वतन और किस कौम और किस बिरादरी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। उन्होंने कुरान सुना, हुजूर की निशानियां देखी, फौरन ईमान ले आए। ये नहीं देखा कि हमारे कबीले और वतन का है या नहीं है। इस वजह से उनको क्या मिलेगा? दोहरा अजर मिलेगा। वयदरऊना बिल हसनति सय्या, उन लोगों की सिफ्त ये है कि वो बुराई को भलाई से दूर करते हैं। अगर कोई उनको गाली देता है तो वो जवाब में गाली नहीं देते, वो जवाब में खैर की बात कहते हैं। लेकिन हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के आदी हैं। ये उनकी सिफात है। बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। एक माना ये है। दूसरा माना यह है कि जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो फौरन तौबा करके उस गुनाह को भी नेकी में तब्दील करवा लेते हैं अल्लाह ताला से। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और हमने जो उनको रिज्क दिया है वो लोग ऐसे हैं कि उसमें से खर्च करते रहते हैं। हमने जो रिज्क दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम के तर्ज को आप उठा लें, देखें कुरान करीम के तर्ज को, तो कुरान बड़ा वाज़े नजर आता है। कुरान ने जहां भी खर्च करने की तरगीब दी है वहां इस तरफ तवज्जो दी है, व मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो उनको रोजी दी है या हमने तुम्हें जो रोजी दी है उसमें से खर्च करो, या उसमें से वो खर्च करते हैं। कुरान ने ये तवज्जो दिलवाई कि ये जो माल दौलत तेरे हाथ में है और हम कह रहे हैं इसको खर्च कर, हमने दिया है, ये तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। रिज्क किसकी अता है? तो वही कह रहा है कि इसको क्या करो? खर्च करो। और अल्लाह खर्च के तरीके भी समझाए। खर्च तो बड़े लोग करते हैं। अब मस्जिद में खर्च करो, सवाब है नहीं है, लेकिन वेल उकवा छोड़ो उस्तादा को। एक वेल मिरासी के ना, एक वेल मौलवी के ना। पता नहीं मेरी गल सख्त हो सी, लेकिन समझ आई तो इंशाल्लाह नरम थी वैसी। हदीस में तो आता है अफजल सदका वो है कि तुम्हारा दायां हाथ करे और बाएं को भी पता ना चले, जो इसी जिस्म का हिस्सा है। तो ऐसा दे के मौलवी को वेल उकावनी होनी, तो वो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, रियाकारी में चला गया। मन सल्ला युराई फकद अशरक वमन सामा युराई फकद अशरक वमन तसद्दक युराई फकद अशरक। जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया, पक्की बात है उसने शिरक किया। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे जिनको दिखाने के लिए किया था आज उन्हीं से बदला ले लो। लेकिन आज हमारा तर्ज भी ये है कि असम भी वेल ना हो कहां तो पैसे मसीती भी नहीं आने।
جتنے لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ ان لوگوں کا تذکرہ نہ کریں، پیسے ملتے ہیں؟ جنازہ گاہ میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے پیسے دیے ہیں، اگر اعلان نہ ہو تو ملتے ہیں پیسے؟ ہماری طبیعت یہ بن گئی ہے کہ ہمارا نام و نمود اور ہماری شہرت کے تذکرے ہوتے رہیں، لیکن یہ شہرت کے تذکرے تو ہوتے رہیں گے لیکن آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آج لوگ کتنا کار خیر کر رہے ہیں، لیکن کیمرے کی زینت ہے، سبھی نیک نامی کے جذبات کے تحت ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے مرحوم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ نیک بننا اور ہے اور نیک دکھنا اور ہے۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیا کریں۔ تو ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور ان کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے درگزر کرتے ہیں، بس منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کسی نے گالی دے دی، ٹھیک ہے بھائی دیتی آ رہے، کسی نے لعنت کر دی، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، کسی نے طعن و تشریح کر دی۔ بڑا مشکل عمل ہے یہ، بڑا مشکل ہے۔ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں اگر کوئی ہمیں برا کہے اور ہم اسے جواب نہ دیں، برا جواب نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ یہ لوگ ہیں جب وہ کسی بری بات کو سنتے ہیں اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے تم اپنے مذہب مسلک پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب اور مسلک پر عمل کریں گے۔ سلام علیکم، تمہاری اوپر سلامتی ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو سلام کر سکتا ہے ملاقات کے وقت، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں۔ مسلمان کافر کو سلام نہیں کر سکتا، ناجائز ہے کافر کو سلام کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے۔ تو یہاں وہ کافروں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اس سلام سے مراد سلام تحیہ نہیں ہے بلکہ سلام متارکت ہے کہ بابا معاف کر، اس کو لفظ سلام سے ترجیح دیا گیا کہ میری جانب سے آپ کو سلامتی ہے، آپ جو کچھ مجھے کہہ رہی ہیں میری طرف سے آپ کو کوئی برا بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ وہ سلام متارکت ہے، سلام تحیہ نہیں ہے جو ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جہالت کی تلاش میں نہیں ہیں، نہ ہم جاہلوں کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے۔ تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وفد جب حبشہ سے آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی زبان اقدس سے سورہ یاسین کو سنا اور روتے رہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو وہ حضور کے ہاتھوں اسلام لے آئے۔ ادھر ابو جہل اور قریش مکہ، وہ سرداران مکہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب یہ وفد واپس حبشہ جانے لگا تو رستہ روک لیا سردار مکہ نے، انہوں نے کہا ہم نے تم سے بڑا احمق کوئی نہیں دیکھا، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں دیکھا، تمہیں اپنے قوم اور وطن کے لوگوں نے بھیجا ہے کہ اس شخص کی جا کر تحقیق کرو۔ ابھی 10 منٹ ہوئی ہیں کہ تم ادھر آ کر بیٹھے اور تم فریفتہ ہو گئے، رونے لگ گئے، تم نے اس کے دین کو قبول کر لیا، تمہارا خود عیسائیت والا دین اس کے دین سے افضل تھا، تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر اس کی دین کی بات مان لی۔ تو انہوں نے کہا بھئی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا اور باس مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہمارا جاہلوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہمارا مناظرہ نہیں ہے، کوئی باس مباحثہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم جہالت کو تلاش کرنے والے نہیں۔ یہ خیر خائی کر کے نکل گئے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، ایک آدمی کو اپنے مشن سے ہٹانا ہو تو اس کو الجھا دو، اس کو الجھا دو۔
جب وہ الجھ جائے گا تو مشن ختم ہو جائے گا۔ سمجھدار لوگ کبھی بھی الجھتے نہیں، اپنے مشن کو آگے چلا کر رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، وہ ادھر توجہ نہیں رکھتے، اپنے مشن کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ آپ مجھے گالی دے دیں، میں آپ کو گالی دے دوں، آپ میرے اوپر مقدمہ کر دیں، میں جواب مقدمہ میں الجھ جاؤں آپ کے ساتھ اور قرآن کا درس چھوڑ دوں۔ باطل اگر مجھ سے درس چھڑوانا چاہتا ہے تو مجھے الجھا دے اور الجھانے میں وہ ذاتیات میں لگا دے تو مشن کیا ہو جائے گا؟ میں الجھ جاؤں گا تو مشن۔ طریقہ یہ ہے کہ باطل آپ کو دین حقہ کے بارے میں الجھانا چاہتا ہے، جھگڑا کر کے الجھانا چاہتا ہے، بات میں آپ کو الجھانا چاہتا ہے، مشن سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو سلام کر کے اپنے مشن کو آگے چلاتے رہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہیں تمہارے اعمال مبارک، ہمیں ہمارے اعمال مبارک۔ قیامت کا دن آ جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق جزا مل جائے گی اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا مل جائے گی۔ اور اپنے عقیدے اور نظریے کی محنت برابر جاری رکھے، الجھے نہیں۔ قرآن نے یہ ان علماء حبشہ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ بات کوئی سمجھی بھی ہے یا نہیں سمجھی؟ الجھنا نہیں ہے، لوگوں کے حملوں کو برداشت کرنا ہے، باطل کے حملوں کو برداشت۔ مولانا سمیع الحق کا بیٹا حامد الحق کاکانی شہید ہو گیا۔ آج اس ہفتے کے دوران 7 علماء شہید ہو چکے ہیں رمضان المبارک کے ہفتے میں۔ کسی کو بم سے شہید کر دیا گیا، کسی کو گولی سے شہید کر دیا گیا۔ رات تراویح کے بعد، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد مفتی شامیر بزنجو بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ مولانا حامد الحق کا کہانی پچھلے جمعہ پڑھا کر مسجد سے نکلے، سیڑھیوں کی طرف جا رہے ہیں، بیٹے ادھر سے نکلے اور وہ ادھر سے اپنے کوارٹر میں جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کے ہاتھ بھی چوما اور خود کچھ دھماکہ کر دیا، خود بھی اڑ گیا اور 6-7 آدمیوں کو بھی ساتھ اڑا گیا۔ مولانا حامد الحق بھی اس میں شہید ہو گیا۔ اور اسی دن ان کا بیٹا کہتا ہے، اے باطل سن لے، میرا دادا بھی شہید ہو گیا، آج میرا جوان باپ بھی شہید ہو گیا، میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم مشن کے اوپر سودا بازی نہیں کریں گے، مشن جاری رہے گا۔ مشن کیا ہے؟ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر کلمے کے نفاذ کے لیے محنت جاری رہے گی۔ باطل الجھائے گا، الجھنا افراد چلے جائیں گے۔ دین افراد کا محتاج نہیں ہے، افراد دین کے محتاج ہیں۔ اگر میں دین کے لیے استعمال ہو جاؤں تو میری اپنی سعادت ہے، نہ کہ میں اپنی ذات کو بچاتا رہوں۔ میں چلا جاؤں گا اور یہ سلسلہ پھر بھی ابو بکر چلا گیا، سلسلہ چل رہا ہے، عمر چلا گیا، سلسلہ چل رہا ہے، عثمان چلا گیا، سلسلہ چل رہا ہے، علی و حسن چلے گئے، سلسلہ چل رہا ہے، امیر معاویہ چلے گئے، سلسلہ چل رہا ہے۔ بس بندوں کو دھکیلو نہیں بھائی، باہری بندے بٹھائیں، دھکیلے نہیں، ان کو بھی کچھ سمجھا دیں بھائی، یہ میری طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ بندے اندر نہ دھکیلیں، باہر بیٹھائیں، بس آپ بھی کچھ بصیرت سے کام کر لیں۔ تو مشن سلامت رہنا ہے، مشن سلامت رہنا ہے، تب جب باطل کے الجھاؤ سے آپ پاک ہو جاؤں گے، باطل کی سازشوں کو آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گے، اور یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقوی سے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی دین کے ساتھ مخلص ہے، جہاں بھی سازش ہوتی ہے، اندر سے ہو، اندرونی ہو یا بیرونی ہو، داخلی ہو یا خارجی ہو، اور جو آدمی جس کے ہاتھ میں مشن کی باغ ڈور ہوتی ہے، اللہ اس کے دماغ کے اوپر اس کے الہامات شروع کر دیتا ہے، اس کے دل و دماغ کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ سازش کو سنبھالو۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صفات ہیں حبشہ سے آنے والے علماء کی، جو انجیل کے علماء تھے اور انہوں نے محمد رسول اللہ کی صفات کو پہچانا۔ جو ہی وہ صفات آئیں ان کے ذہن میں اور تورات کے ساتھ ان کی مطابقت آئی، وہ زار و کرات روتے ہوئے انہوں نے کیا کر لیا؟ اسلام۔
اب حضور تو چاہتے ہیں کہ میرا قبیلہ مسلمان ہو جائے، میرے وطن والے مسلمان ہو جائیں، میرے شہر والے مسلمان ہو جائیں، میرے رشتہ دار مسلمان ہو جائیں. چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے؟ کتنے روتے تھے میرے نبی. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن کو دیکھتے ہوئے اگلی آیت نمبر 56 اس میں ایک جملہ فرمایا، انک لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر جسے تو پسند کرتا ہے اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں مکہ والے کیا ہو جائے؟ بولتے نہیں ہیں. حضور چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے؟ اللہ نے تسلی دی، میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ، آپ کا کام ہے لوگوں کو ہدایت پہنچانا. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ حضور ہادی ہیں یا نہیں؟ ہادی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولے جن کو پتا ہے وہ بولے. ہدایت دینے والا. اور یہ آیت کہہ رہی ہے انک لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر آپ جسے محبوب سمجھتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. بات سمجھنا. اس کے باوجود آپ ہادی ہیں، اس کے باوجود آپ ہدایت دینے والے ہیں. تو دونوں جگہ پہ معنی الگ الگ ہے. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ارات الطریق، ایصال الی المطلوب. ارات الطریق کا معنی ہے رستہ دکھانا، رستہ دکھانا. ایصال الی المطلوب کا معنی ہے مقصد تک پہنچانا. آپ اس معنی میں ہادی ہیں کہ آپ اپنی امت کو رستہ دکھا رہے ہیں. آپ اپنی امت کو رستہ دکھا رہے ہیں. اب رستہ مل جانا اس معنی میں ہادی کون ہے؟ دیکھو نا، حضور ابو لہب چچے کو ایمان کی دعوت دیتے رہے نہیں دیتے رہے؟ آپ کا دعوت دینا آپ اس معنی میں ہادی ہے. لیکن اسے ہدایت ملنا یا نہ ملنا یہ اختیار کس کا ہے؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا. انک لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر جسے آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیوں؟ یہ میرے اختیار میں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت چاہے دے. وہو عالم بالمعتدین، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. اسے اچھے طریقے سے پتا ہے کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل. اس لیے اس نے ہدایت دینا یہ اپنے پاس رکھا ہے. باقی ہدایت کا رستہ بتانا اس معنی میں آپ ہادی ہیں. سمجھ لیا آپ نے بات؟ اب سنیں، یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. یہ میرے حاشیے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جناب ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. بخاری میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چچا کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کر لوں گا. اور اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جناب ابو طالب کے سرہانے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا اسی وقت کہ کہیں ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. آخری جملہ جو جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب نکلا، کلمہ نہیں پڑھا. ترمذی میں موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے. شیعہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. ہماری اس سے باس نہیں ہے کہ اس کو موضوع بنایا جائے کہ ابو طالب مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، اس کے اوپر مناظرے کیے جائیں. ہماری اس سے باس نہیں ہے، لیکن دلائل کمزور ہیں ان کے. ابو طالب کو جناب رسول اللہ کے ساتھ بے حد محبت تھی، حضور کو بھی اپنے چاچا کے ساتھ بے حد محبت تھی. ابو طالب کو محبت ایمان کی وجہ سے نہیں تھی، وہ محبت تھی کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. نسلی محبت تھی، لیکن ایمان قسمت میں نہیں تھا. میں پڑھ دیتا ہوں. والجمہور والا انہا نزلت فی ابی طالب،
تفسیر ابو سعود کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اس آیت کے نیچے، تفسیر بیضاوی کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ قال الزجاج، زجاج کہتے ہیں اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر مدارک کے اندر ہے یہ بات، میرے پاس موجود ہے، تفسیر کشاف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور قد جمع اہل الدین علی انہا نزلت فی ابی طالب وقال ابن عباس وقتادہ وضحاک وغیرہم از ابن کثیر، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل دین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی کہتے ہیں، حضرت قتادہ تابعی بھی یہی کہتے ہیں، حضرت ضحاک بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے ابن کثیر کا۔ یہ اتنی بات میں نے کرنی نہیں تھی، میں نے کر اس لیے دی ہے کہ شاید میرے جملے سے کسی طبقے کو تکلیف ہو اور وہ یہ ایشو بنا دے اور کہے مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس ایشو سے بچنے کے لیے علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، تفسیر بیضاوی کا حوالہ دیا، تفسیر مدارک کا حوالہ دیا، اور تفسیر ابو سعود کا حوالہ دیا، تفسیر کشاف کا حوالہ دیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا حوالہ دیا، حضرت قتادہ کا حوالہ دیا، اور حضرت ضحاک کا حوالہ دیا۔ یہ میرا موقف نہیں ہے، اور اس بات کے لیے میں نے بخاری بتائی، مسلم بتائی اور ترمذی بتائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا وجدان آپ کو کہتا ہوں کہ جناب ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، ان کا نام ادب سے لینا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی میرے نبی سے محبت کی تھی، ساری زندگی میرے نبی کا دفاع کیا تھا، باقی ایمان ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے اختیار میں تھا، وہ دے یا نہ دے۔ اور اس باب میں بہت سارے دلائل ہیں، نہ ان دلائل کے ساتھ ہماری کوئی ضرورت ہے کہ ہم اس کو باعث بنائیں، مناظرہ بنائیں، نہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انک لا تہدی من احببت۔ اور مزے کی بات یہ ہے، امام احمد رضا خان نے جو بریلوی مسلک کے امام ہیں کنز الایمان میں اس آیت کے تحت بھی یہی لکھا ہے انہا نزلت فی ابی طالب انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر آپ جس کو چاہیں، جس کو محبوب رکھیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہو عالم بالمعتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سوال ہے میرا آپ سے، حضرت ابراہیم کا باپ کون ہے؟ بولیں بولیں، جن کو پتا ہے وہ تو بولیں۔ حضرت آزر مسلمان تھے کافر تھے؟ کافر، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے۔ باپ نے حضرت ابراہیم کو نکال دیا۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کافر اور مسلمان کے درمیان رشتہ ہوتا تھا، لیکن شریعت محمدیہ نے آ کر اس کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ کا پیغمبر ہے لوط اور بیوی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے نوح اور بیٹا کنعان کافر ہے، قرآن گواہ ہے۔ تو کیا کہیں گے، نبی اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکا؟ ہدایت کس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے؟ وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو نہ دے، چاہے تو نبی کی بیوی کو نہ دے، چاہے تو نبی کے باپ کو نہ دے، اور چاہے حضور کے 10 چچا تھے، 10 میں سے 2 مسلمان ہوئے، ایک جناب عباس اور دوسرے جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، باقی کسی کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو ہدایت کس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے؟ بار بار مانگنی چاہیے، یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ کسی آدمی کو کہے گا اللہ سے ہدایت مانگا کرو، تو میں نے بے ہدایت سمجھے نا، اگوی جواب آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت یافتہ کون ہے؟ لیکن آپ ہر روز ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بندہ ہدایت پر ہو پھر ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے تو یہ رفع درجات ہے، اللہ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اب مکہ کے کچھ لوگ کہتے، اصل تو ان کی سرداری رکاوٹ تھی، وجاہت اور پروٹوکول رکاوٹ تھا حضور کی بات ماننے کے لیے، ایک بہانہ بنایا۔ اصل بات کیا ہے؟ کہتے ہیں وقالوا ان نتبع الهدى، کہ اگر ہم ہدایت کی تابعداری کر لیں، معک آپ کے ساتھ ہو کر، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے۔ آپ کو پتا ہے
ہمارے تجارتی تعلقات ملک شام کے اندر ہیں، ملک فارس کے اندر ہیں، ہم کتنے دور دور تک جاتے ہیں، اور وہ قومیں بھی بت پرست ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی مجوسی ہے، ہمارے تعلقات کا دائرہ وسیع ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مان لیں ہدایت کے سلسلے میں، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے، اچک لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تعبیر اختیار کی، جس طرح گدھ یا شکرا وغیرہ آ کر شکار کو اچک لیتا ہے، ہم اسی طرح زمین سے اچک لیا جائے اگر ہم ہدایت کی تابعداری کریں۔ تو پھر ایمان تو کمال کا بلال کا ہوا نا، جس کا کوئی بھی نہیں تھا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا۔ سردار بہانے کر رہے ہیں، بلال تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹ کر احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ کمال تو سلمان فارسی کا ہوا، غلام ہو کر کلمہ پڑھ رہا ہے، اور سردار کہتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں، جس طرح ہمارے ملک کے اہل ہل و عقد کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی نہ مانیں تو پھر ہماری معیشت کا کیا بنے گا۔ تو یہی انہوں نے بہانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، میرا پیغمبر یہ لوگ بہانے کرتے ہیں کیا جہاں یہ رہ رہی ہیں اس حرم کو ہم نے امن کا مرکز نہیں بنایا؟ کیا انہوں دے منہ سونے ہیں قریش مکہ دے؟ پوری دنیا کے اندر یہ تجارت کے لیے گھومتے ہیں، ڈاکے بھی رستے کے اوپر پڑتے ہیں، لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے جتنے قبائل اور دنیا کے اندر بسنے والے لوگ کعبۃ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قریش مکہ کا احترام کرتے ہیں۔ کعبہ ان کے باپ کا ہے۔ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے، اور حضرت ابراہیم کا یہ قبیلہ ہے۔ اس کعبے کے مجاور ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا کوئی ڈاکو قریش مکہ کی تجارتی مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتا، ان کو حرم کے اندر قتل نہیں کرتا، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ جس اللہ نے کفر اور شرک کے باوجود ان کو بیت اللہ کی وجہ سے اتنا احترام دیا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ بھی ان کا مخالف نہیں ہے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے تو لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے؟ تو پھر اللہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ بہانے نہ کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہدایت نہیں آتی تو بندے کے دماغ میں بہانے آتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہانے ڈالتا ہے، اور جب ہدایت کے لیے رستے کھل جاتے ہیں تو بلال جان دینا گوارا کر دیتا ہے، لیکن حضور کے اوپر آنچ آنا گوارا۔ عبداللہ بن مسعود، اور یہ تکبر بڑی عجیب چیز ہے۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا، آخری سانس تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے صحابی ہیں، بالکل غریب ہیں، اور سینے کے اوپر چڑھ گئے، تلوار لے کر اس کا گلا کاٹنے لگے مشرک سردار کا۔ اس وقت بھی اس کا تکبر عروج پر تھا۔ وہ کہتا ہے گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا کہ اگر یہ گردن پڑی ہو تو لوگ کہیں کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ یاد ہے نا، کتے نہیں پوچھ لی 100 سال پئی رہی ہے کیڑی شے تو عام ہی کو پتہ کیڑی شے پئی رہی ہے، کڈی تو 100 سال بعد بھی سیدھی نہیں تھی۔ یہ نشہ ہی عجیب ہے، سرداری آڑے آئی۔ حضور کا کہتے ہیں ہمارا دل تو کرتا ہے آپ کی بات ماننے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملکوں کا سفر کرنا ہوتا ہے، ہماری تجارت ہے، لوگوں کے ساتھ معاہدات ہیں، اگر ہم آپ کی ہدایت کی تابعداری کر لیں تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اللہ نے جواب دیا کیا میں نے حرم کو تمہارے لیے امن کا مرکز نہیں بنایا؟ حرم کے وجہ سے تمہیں احترام بخشا ہے، تم ایمان لا کر میرے ہو جاؤ گے تو تم میں تمہارا پشتی بان نہیں رہوں گا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، وہ حرم جہاں دنیا جہان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی باغات پھل وغیرہ نہیں ہوتے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف کھنچ کھنچ کر آ رہے ہیں ہر چیز کے ثمرات، ہر چیز کے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ثمرات و کل شیء کا، کل ثمر نہیں کہا کہ ہر درخت کا پھل وہاں پہنچتا ہے، کل شے فرمایا ہر شے کا ثمرہ۔ ایک فیکٹری کے اندر جو چیز بن رہی ہے وہ اس فیکٹری کا کیا ہے؟ ثمرہ ہے نا۔ ایک درخت کے اوپر جو پھل پک رہا ہے وہ اس درخت کا کیا ہے؟ ثمرہ ہے۔
جس حرم کی طرف ہر طرف سے ثمرات کھنچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج بھی حاجی مشاہدہ کریں، مکہ کی آبادی اگر 4-5 لاکھ ہے تو 25 لاکھ اور 30 لاکھ حج کے ایام میں ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایک دل بھی رزق کی کمی نہیں آئی. رزق اتنا مکہ کے اندر ہے تو کون ہے اس رزق کو پورا کرنے والا جو مکہ کی بے آب و گیا دھرتی، جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ باغات کا نام و نشان ہے، نہ کوئی فیکٹریاں ہیں، لیکن دنیا کی جو چیز جہاں بھی تیار ہوتی ہے، چاہے درخت کے اوپر تیار ہوتی ہے یا مصنوعی طریقے سے تیار ہوتی ہے، دنیا کے کسی خطے میں پہنچے نہ پہنچے لیکن مکہ کی دھرتی کے اوپر پہنچتی ہے. یہ جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا. تو جو اللہ تمہیں ہر طرف سے رزق کھلا رہا ہے وہ ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے گا، بہانے کرتے ہو. فرمایا رزقا من لدنا، یہ رزق ہے جو ہماری جانب سے پہنچتا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لا يعلمون کیا مانتا ہے؟ لا يعلمون کا کیا معنی کریں گے؟ جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتا اس کو جاہل کہتے ہیں. اکثرهم لا يعلمون، اکثریت جاہلوں کی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ بولتے نہیں ہیں. اکثریت تو مد مقابل کیا ہوگا؟ علم والوں کی اقلیت ہے. لہذا یہ نہ کہ کرو بھئی یہ جد مخلوق زیادی ہوئی وہی لوگ حقتے ہونے، نہ 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 نہ. حق کو پہچاننے کا معیار اکثریت اور اقلیت نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل ہیں. جس کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل مطابقت رکھ رہے ہوں وہ حق والا ہے، اور جس کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل مطابقت نہ رکھ رہے ہوں وہ ناحق ہے، وہ باطل کے اوپر ہے، وہ جھوٹ کے اوپر ہے. بات سمجھیے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثریت لا يعلمون کی ہے. تم کہتے ہو ہم ایمان لائیں گے تب ہم برباد ہو جائیں گے، تب ہماری دشمنی میں اضافہ ہو جائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت کے اوپر اتراتے تھے. ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے. ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے ٹرمپ کے آنے سے پہلے اس نے کہا اگر غزہ والے جنگ سے باز نہ آئے تو میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا. اللہ کریم نے امریکہ کی اس شہر لاس اینجلس جو سب سے زیادہ طاقتور شہر تھا معیشت کے اعتبار سے، کہیں سے آگ اٹھی اور پورا شہر جل گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. اللہ نے فرمایا تو اس کو جہنم بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ ہم تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ملک کے سب سے مقتدر شہر کو، سب سے عظمت والے شہر کو، سب سے طاقتور شہر کو ہم جہنم بنا کے دیکھتے ہیں. تیری ٹیکنالوجی ذرا روک کے تو دیکھے. یہی ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. من قریۃ بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت کے اوپر اترا رہے تھے، اپنی ڈیل ڈول کے اوپر اترا رہے تھے. فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ ان کے گھر اجڑے ہوئے پڑے ہیں. قوم لوط کی بستی پوری تباہ ہے، قوم عاد تباہ ہے، قوم سمود تباہ ہے، قوم فرعون تباہ ہے، قوم مدین تباہ ہے. ان بستیاں اجڑی پڑی ہیں، یہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر تھوڑے سے وقت کے لیے. اگر کوئی مسافر رستے میں آتے ہوئے تھکا ہوا ہے، ایک ویران گھر پڑا ہے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے تو کر لے، وگرنہ تمہاری بستیوں کے اوپر اتنی نحوست پڑ چکی ہے کہ وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور میری طرف توجہ رکھے، کوئی بم نہیں آ رہا، چٹ آ رہی ہے انتظام کی. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث ہیں. آج ہم ہی وارث ہیں. آج میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، اس منبر، یہ منبر لاوارث نہیں ہوگا. لاوارث ہوگا؟ اس پہ کوئی اور آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. باپ بھی کہتا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا جب میں نہ رہا تن دیاڑی تارے نظر آ ویسے، پتر تو مر سہی، پچھو تیری ساری کمائی اڑینا کی میں، مرنا تیرا کام میں، اڑاونا اس میں کام میں. یہ وہم ہے تیرا کہ میں اہم تھا، یہ تیرا وہم تھا. میں اہم تھا، یہ تیرا وہم تھا. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس پڑھنا تو رکوع تک تھا لیکن وقت بہت تھوڑا ہو گیا ہے. چلو میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا. خلاصہ بتانا. اچھا
جب نبیوں کی دعوت کو نہ ماننے والے ہلاک ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف آگے ہم آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، آپ کے معجزات کو جھٹلا رہے ہیں، پھر آئے ہمارے اوپر عذاب۔ اللہ اگلی آیت میں جواب دے رہا ہے، ہمیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، تیرے رب نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ مرکزی بستی کے اندر اپنا رسول بھیجا کرتا ہے، اور وہ رسول رب کی آیات کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے۔ جب لوگ ضد کے اوپر آ جاتے ہیں اور ظالم بن جاتے ہیں نبی کی دعوت کے مقابلے میں، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستی کو اسی وقت ہلاک کیا کرتے ہیں جب وہ خود ظالم بن جاتی ہے۔ جب میری آیات کو جھٹلاتی ہے تو ظالم بن جاتی ہے، میرے نبی کو جھٹلاتی ہے تو ظالم بن جاتی ہے، جب دین حق کا مقابلہ کرتی ہے تو ظالم بن جاتی ہے۔ ہم اتمام حجت کرتے ہیں، ہر مرکزی بستی کے اندر رسول بھیجتے ہیں، جب لوگ نبی کی دعوت کا مقابلے کے اوپر آ جاتے ہیں اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے ظلم کی، تو پھر ہم بستیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وقت دور نہیں ہے جب تم بھی ظالم بن جاؤ گے تو میں تمہیں بدر میں لا کر اپنے پیغمبر کے ہاتھوں ذبح کروا دوں گا، نہتوں کے آگے ذبح کروا دوں گا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، پھر فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کی متاع ہے۔ یہ واسکٹ کس لیے؟ پہننے کے لیے۔ کپڑے کس کے لیے؟ ٹوپی کس کے لیے؟ روٹی کس کے لیے؟ گاڑی کس کے لیے؟ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس سے نفع اٹھاؤ۔ جو کچھ تمہیں ملا یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، وزینتھا، زیادہ سے زیادہ زینت ہے۔ یہ واسکٹ زینت ہے، لباس میری ضرورت ہے، یہ متاع ہے، یہ زینت ہے۔ ٹوپی میرے لباس ہے، اینک میری ضرورت ہے، میں یہاں کوئی پھول لگا لوں تو یہ زینت ہے۔ ایک سواری کے بجائے 2 سواری لے لوں، ایک سواری میری ضرورت ہے 2 لے لوں تو یہ زینت ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ دنیا کا ساز و سامان ہے یا یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن ایک دن اس نے فنا ہونا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا؟ ہونا ہے۔ وما عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو پہنچ چکا ہے وہ بہتر ہے۔ وابقا، اسی نے باقی رہنا ہے۔ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کی، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کی مشکل کشائی کر دی، کسی کی حاجت روائی کر دی، کسی کے کام آ گیا، کسی کی عزت کو بچا لیا، کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کے اوپر بہتان نہ لگایا، کسی کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا، یہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جو چیز پہنچ گئی وہ خیر ہے، وہی باقی رہنی ہے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ گاڑی بھی یہی رہ جائے گی، زمین بھی یہی رہ جائے گی، کپڑے بھی یہی رہ جائے گے، برادری بھی یہی رہ جائے گی، اعمال اور ایمان آگے جائے گا۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ فنا کو سنبھال کے رکھا ہے اور باقی کو تم نے داؤ کے اوپر لگا دیا ہے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے تھے روزہ افطار ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، امیر صاحب دا حکم آ گیا جی، ختم کر دیتے۔ چھوٹے بچے